कितनी जालिम हो तुम, तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई। और वहां मैं तुम्हारी याद में पल पल तड़पता रहा। इससे अलग होकर शिकवा किया गया। जिस पर जरमीनी मुस्कुराई। अगर इतनी ही याद आ रही थी तो काल कर लेनी थी ना, मैंने मना थोड़ी किया था। इसके गर्दन में दोनों बाजू बांधकर नाक से नाक सहलाते हुए बोली, तुम भी तो कर सकती थी, तुमने क्यों नहीं की? क्या सिर्फ मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे नहीं? इसी के अंदाज में नाक सुलहाते हुए सवाल किया गया। अब वो आगे से क्या कहती, इसलिए खामोशी इख्तियार कर रखी। दिल चाहता है जितना तुमने मुझे तड़पाया है, बदले में तुम्हें ऐसी सजा दूं कि दोबारा तुम मुझे इग्नोर करने से पहले 1000 बार सोचो। इसकी थोड़ी बहुत दांतों का दबाव डालते हुए गुस्से से बोला, जिस पर ज़रमीने से इसकी ज़बरान इसके लबों को थोड़ी से सड़क कर गर्दन की तरफ जाता महसूस करके ज़र ने इसे पुकारा, फिलहाल तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम खामोशी इख्तियार कर रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके होठों पर नरमी से काटते हुए इसे सहमने पर मजबूर कर गया। जबरान, कोई आ जाएगा, कोई नहीं आया। इस वक्त सब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। इसके चेहरे के नपुश को जा बुझा छूते सरकोशी में बोला, जबकि इसके अमल पर जरमीने की सांसें तेज होने लगी। जिसे महसूस करके वो इसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा। जर ने हैरत से आंखें फैलाकर इसकी तरफ देखा। वो आज फिर किन इरादों में था, सोचकर इसका चेहरा खून झलकने लगा। इसे बेड पर डालते हुए उसकी सांसों पर काबिज होने लगा। जब जरमीने ने अपना चेहरा फेरा, जबरान ने सवाल किया, नहीं, ये सब ठीक नहीं। पहले हम में से एक बार गलती कर चुके हैं, अब फिर से ये सब। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो मेरे निकाह में हो, और लाला के ठीक होते ही मैं बहुत जल्द रुखसती भी करवा लूंगा। इसके होठों को नरमी से छूते बोला, लेकिन कुछ नहीं। मैंने कह दिया ना, बस। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मैं बता भी नहीं सकता कि ये दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे। दिल चाहता है हर वक्त तुम्हारी सांसें मेरी सांसों के करीब हों, इनकी महकती खुशबू को मैं अपनी धड़कनों में समाऊं, तुम्हारे फूट फूट पर अपनी शद्दतें निछावर करके इन्हें अपने लम्स से ऐसे महकाऊं कि जैसे मुझे हर वक्त तुम्हारी तलब लगी रहती है। अब ऐसे तुम भी मेरी मोहब्बत के लिए तड़पो। तुम्हारे इन धड़कनों में सिर्फ मेरा नाम इसके दिल के मुकाम पर होड़ रखे। तुम्हारी इन सांसों को मेरी सांसों की तलब से आए। इसके होठों के करीब अपने होठ लाया, जिससे दोनों की सांसें उलझने लगी। जरमीने का सुर्ख चेहरा तब कर करंदर हुआ गया था। तुम्हारी इन आंखों में मेरी दीद की चाह, इसकी सुरमई नैनों को मोहब्बत से छुआ। तुम में तुम्हारा सब कुछ ना रहे, तुम जब आईने में खुद को देखो तो इसमें तुम्हें मेरा अक्स नजर आए। मैं तुम्हारे लिए ऐसे जरूरी हो जाऊं जैसे जिंदगी जीने के लिए एक इंसान के लिए इसकी सांसें। सरमी ने इसके लबों पर हाथ रख के इसे मजीद बोलने से रोका था। सरवरान ने मुस्कुराते हुए इसकी हथेली पर लब रखे, जिस पर इसने अपना हाथ फौरन पीछे खींचा, जिसके बाद वह एक पल की देर किए बिना इसके होंठों पर झुका और बारी बारी इसके बड़े बड़े होंठों को महसूस करके इसे अपने लम से सुलगाने लगा। जरकीर ने अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे और धीरे धीरे इसकी लम्स की नरमी में बहकने हुए इसकी महरूती उंगलियां इसके बालों में उलझी हुई इन्हें नरमी से सुलाने लगी। इसकी बंद होती सांसों का ख्याल करते हुए धीरे से पीछे हुआ। जबरान ने चेहरा उठाकर इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इसी पर जर ने अपनी आंखें खोली। काली और सुनहरी आंखों का जबरदस्त तसादम हुआ। जबरान की आंखों में तलब थी, जबकि जरमीनी की आंखों में इसकी गुर्बत की हमारी। चंद पल एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद जरमीने धीरे से नजरें झुकाई, जबकि जबरान ने मुस्कुराते हुए इन्हें होठों से छुआ और फिर अपनी शर्ट उतारकर फेंकते हुए दोबारा इस पर झुका। जब जरमीन ने इसके लम्स की शिद्दत पर तड़पते हुए इसकी पश पर अपनी नाहन चिपकाई, जबकि धीरे धीरे अपने और इसके दरमियान हायल पर्दे की तमाम दीवारें गिराता हुआ तमाम खादें फैलाने लगा। शाह, जरमीने ने गहरी सांस लेते हुए पुकारा। गहरी हुई यहूदी रात के साथ अपने जुनून में और शिद्दत ले आया था कि जरमीने की सांसें इसके सीने में अटकने लगी। इसके पसीना पसीना होते चेहरे को देखते जबरान ने धीरे से करवट बदली, जिससे जर इसके सीने पर आकर इसकी खुले खूबसूरत बाल बिखर कर इन दोनों के गिर्द गहरा लाया। जबरान ने मुस्कुराते हुए इसके हदोहाल को होठों से छुआ। शाह, हुक्म जाने शाह। इसकी गर्दन पर जा बजा शिद्दत निछावर करते हुए इसकी चेहरे के करीब आता मोहब्बत से गोया हुआ। जरमीने ने शर्मा के इस गर्दन में चेहरा छुपाया। जबरान ने इसकी हरकत पर जानदार कहक लगाया, जिस पर इसने नरोठेपन से इसकी तरफ देखा। अपनी इन हरकतों से किसी दिन अपने शाह की जान ले लोगी। जबरान इसके खूबसूरत चेहरे से बाल हटाते मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह न करे। जर ने तड़प कर इसके लबों पर हाथ रखा। जबरान की आंखों की चमक बढ़ी हुई, लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अब बेड पर मुंतकिल करते हुए वो दोबारा इसकी सांसों के करीब हुआ। शाह प्लीज, अभी मेरा दिल नहीं भरा। इसकी कान के करीब होते सरगोशी ने आवाज में बोला,
زرمین نے مطلب سمجھ کر شرم سے سر پڑتا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا، جبکہ وہ ایک بار پھر اس پر شدتوں سے جھکتا اس کی ڈوبتی سانسوں کو اپنی دہکتی سانسوں سے سنوارنے لگا۔ زر بیٹا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ رات میں ٹھیک سے سوئی نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ناشتے کے ٹیبل پر جہاں گھر میں سبھی افراد ناشتہ کر رہے تھے سوائے موسیٰ شاہ کے، جو زارب کی طبیعت سنبھلتے ہی صبح ضروری کام سے واپس گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ زرمینی کے سرخ چہرے اور آنکھوں کو دیکھتے نجم بیگم نے سوال کیا، جبکہ اچانک سوال پر کچھ ہڑبڑائی۔ تب تک باقی کے افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بے ساتھ ہی زرمینی کی نظریں زیوران کی نظروں سے ٹکرائی، جس کی آنکھوں میں ابھی تک اس کی غربت کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ کچھ نہیں ماما، ایسے ہی، وہ مشغول اٹکتے ہوئے بولی تھی، جس سے زیوران نے لبوں پر امڈ والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ابرش ٹھیک سے ناشتہ کریں بیٹا، اب کی ازمی بیگم ابرش کی پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کے پیار سے گویا ہوئی۔ ماما دل نہیں چاہ رہا، وہ چمچ پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اگر یہ کھانے کا موڈ نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں اپنی بیٹی کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ان کی محبت کے گھر کے سبھی افراد مسکرائے تھے۔ نہیں، میں بس جوس پیوں گی، فی الحال کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اتنا کہتے ہی اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، جس پر وہ سر ہلا کے، اچھا ماما میں چلتا ہوں، آپ جلدی سے مجھے ناشتہ وغیرہ دے دیں جو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ ازمی بیگم فوراً اٹھ کے کچن کی طرف بڑھی۔ لالا آپ ہسپتال جا رہے ہیں؟ گلاس ٹیبل پر رکھتے ابرش نے سوال کیا۔ ہاں گڑیا۔ اچھا ایک منٹ رکے، میں چادر لے کے آتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اتنا کہتے وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب حیدر شاہ نے اسے روکا۔ ابھی بیٹا، ہماری کچھ دیر پہلے ہی واسم سے بات ہوئی تھی۔ زارب نے پورے ہسپتال کو سر پر اٹھایا ہوا کہ وہ اور وہاں نہیں رہنا چاہتے، اس لیے انشاءاللہ شام تک وہ گھر آ ہی جائیں گے، اس لیے آپ کو ابھی جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دادا سائیں ابھی تک مکمل ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم جانتے ہیں بیٹا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ضدی ہیں۔ مجبوری میں ہسپتال والوں کو بھی ان کی بات ماننی پڑی، سو آپ گھر پر ہی رہ کر ان کی استقبال کی تیاری کریں۔ اس کی بات کے جواب میں مسکرا کر بولے، جس پر اس نے خوش ہوتے سر ہلایا تھا۔ اور تب تک ازمی بیگمی ناشتے لے کر آ گئی تھی، جسے لیتے ہوئے زیوران اور ارجمان شاہ کے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن جانے سے پہلے دونوں ابرش کو پیار کرتے ہوئے اپنا خیال رکھنے کی تائید کرنا نہیں بھولے تھے۔ واسم اسے سہارا دے کر واش روم لے کر گیا تھا، اور جب زارب منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اسے دوبارہ سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک لے کے گیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سرہانے کی طرف اونچا کرتا پیچھے تکیے رکھ کر اسے ٹیک لگوائی، اور پھر پاس رکھا ٹاول اٹھا کر اس کے چہرہ صاف کرنے لگا۔ زارب سمیت کمرے میں موجود باقی افراد نے اس غصیلے ڈریگن کو حیرت سے دیکھا۔ میں کر دیتی ہوں، اب یہ نہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹاول لینا چاہا، جس پر واسم نے اسے گھورا۔ میں کر رہا ہوں۔ اسپاٹ لے جمی کہتے دوبارہ اپنا عمل کرنے لگا، جبکہ اب یہ نے محبت باش نظروں سے اس کے خوبصورت وجہ چہرے کو دیکھا، جبکہ زیوران اور ارجمان اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اور پھر ارجمان شاہ ڈاکٹر کی کمرے کی طرف بڑھا تاکہ زارب کی چھٹی وغیرہ کے بارے میں پوچھ سکے۔ اب یہ نے گھر سے آیا ناشتہ نکال کر ٹیبل پر لگایا، جب زارب کے لیے ٹرے میں سوپ کا پیالہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھا۔ آج ایسے ہم ناشتہ کر لیں، اور ساتھ ہی واسم کو مخاطب کیا۔ ہاں تم کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی زارب کے ہاتھ سے چمچ لے کر خود اسے سوپ پلانے لگا، کیونکہ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ابھرتے درد کو محسوس کر چکا تھا۔ ہم خود کر لیں گے۔ زارب نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے چمچ لینا چاہا، جب اس نے اپنی اوشن بلو آئیز سے اسے گھورا۔ میں کر رہا ہوں نا، زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اسپاٹ ہے جمیں کہتے چمچ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ زارب نے مسکراتے ہوئے منہ کھولا، جبکہ اس کے اسرار روپ دیکھتے ہوئے زیوران کو غش آتے آتے بچا۔ بھیا یار ذرا مجھے چمٹی تو کاٹیں، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہمارا واسم لالا ہی ہے نا؟ ڈرمائی انداز میں کہتے اس نے ابیا کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا، جس پہ زارب تو مسکرایا، البتہ واسم نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ زارب کو سوپ بھی پلاتا رہا، جبکہ ابیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر چوٹی کاٹی، جس پر بے ساتھ اس کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ اب آگے یقین، مسکراہٹ دبا کر بولی۔ زیوران نے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ مسلنے لگا۔ ویسے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ میرے واسم لالا ہیں۔ وہ ابھی حیرت سے بولا، ذرا میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں اچھے سے یقین دلا سکوں کہ میں ہی تمہارا واسم لالا ہوں۔ ایک گلاس چبا کر بولا تھا، جس پر زیوران نے دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے نفی میں سر اٹھایا، جبکہ اس کے ڈرنے پر ابیا نے کہک لگایا۔ ساروں کو ناشتہ کروانے کے بعد ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اٹھا، جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ واسم نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے تھے، جنہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اس کے سینے کا حصہ بنا۔ ہم نے بہت مس کیا اپنے بھائی کو، اسے اپنے سینے میں بیچتے ہوئے محبت سے گویا ہوئے۔ واسم
مسکرایا۔ میں نے بھی بہت دھیمی آواز میں بولا، جبکہ اس خوبصورت منظر کو ابیا اور زبران مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ واسم دھیرے سے اسے لگا ہوا اور دوبارہ بیٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس پر لیٹایا تھا۔ زارب کی ضد پر اسے ڈسچارج کروا کر شام میں چلے آئے تھے۔ ارزمان اور حیدر شاہ تو اسے حویلی لے جانا چاہتے تھے، لیکن زارب نہیں مانا تھا، اور جب سے وہ یوگار آیا تھا عیادت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اس کی پارٹی کے تمام سیاستدانوں سے لے کر گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں تک سب اس سے ملنے، اس کا حال احوال جاننے کے لیے آئے تھے، اور ان سب میں ابرش کو بالکل موقع نہیں مل رہا تھا اس سے بات کرنے کا۔ سارا دن وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف رہتا، جبکہ رات کو اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی دوائی لے کے سو جاتا۔ اس کی اس نظر اندازی پر اندر ہی اندر کٹ رہی تھی، جیسے باقی گھر والوں نے بھی محسوس کیا، لیکن فی الحال اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ سب خاموش تھے۔ جب اسے دوائی سے لے کر کھانے تک مکمل خیال رکھ رہا تھا، ابرش کو اس کے کاموں میں دخل اندازی کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے زارب پر شدید غصہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سائیں کا خیال خود رکھنا چاہتی تھی، لیکن جب بھی وہ کچھ کرنے لگتی خان فوراً جن کی طرح وہاں حاضر ہو جاتا۔ لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی بھی حال میں زارب سے بات کر کے رہے گی، کیونکہ وہ یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جب خان اس کے لیے کچن سے کھانا لینے کے لیے آیا تو اسے ہاتھوں ہی، خان لالا سائیں کے لیے کھانا آج میں لے کر جاؤں گی، اور ان کے باقی سب چیزوں کا خیال بھی میں ہی رکھوں گی۔ لیکن بی بی سائیں، سردار غصہ ہو جائیں گے، جھکی نظروں کے ساتھ ادب سے بولا۔ آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، میں سب سنبھال لوں گی، وہ نرمی سے کہتی ہوئی ملازموں کو اشارہ کرتی تو اس کے ہاتھ سے لے کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ کھانا لے کے کمرے میں داخل ہوئی تو زارب اپنی شرٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دائیں بازو کو موو کرتے ہوئے اسے درد ہو رہا تھا، اس لیے شرٹ اتر نہیں رہی تھی۔ زارب جس کا دھیان دوسری طرف تھا، اسے لگا خان آیا ہے، ذرا آ کر ہیلپ کریں، یہ شرٹ نہیں اتر رہی ہے ہم سے۔ وہ دیکھتے ہی آنے والے سے مخاطب ہوا، اور اس کی آواز پر ایک پل کے لیے ابرش جھجکی تھی کہیں غصہ نہ کرے، لیکن پھر ہمت کرتے آج نہیں تو کل بات کرنی ہے، آخر کب تک اس سے چلنا تھا۔ دھیمے قدم اٹھا کر اس کے قریب آئی تھی، کھانے کی طرف رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب زارب نے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنا رخ بدلا، پل میں اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ لب بیچ کر غصے سے بولا۔ جس سے پہلے وہ تو گھبرائی، لیکن پھر دل مضبوط کر کے مسکرائی۔ بیوی ہوں آپ کی، یہاں نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ نہایت ہی پرسکون لہجہ، جبکہ اس کی کشادہ سینے پر نظر پڑتے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ بیوی، یہاں تک ہم جانتے ہیں آپ تو ہمارے جیسے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی تھی، اور آج ہمیں اس رشتے کا حوالہ دے رہی ہیں جسے آپ بہت پہلے ہی اپنی طرف سے ختم کر چکی ہیں۔ زہریہ لب و لہجہ، ابرش کی آنکھوں میں نیمی اترنے لگی۔ میں نے وہ سب غصے میں بولا تھا، آپ نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، شکوہ کیا گیا اس کا۔ ہم غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے آپ سے معذرت کی، لیکن آپ نے تو ہماری محبت کو ہی حوض کا نام دے دیا، ہمیں بازاری مرد سمجھتے ہوئے گٹھے آفر کی، یہاں تک کہ ہمارے بچے کی جان لینے کی تک کی بات کی۔ ابرش کو اپنے آپ شرمندگی کی اتھک گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ معاف کر دیں، منمناتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کے تھوڑا اور قریب ہوئی۔ اور جب آپ خود دوسروں کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہیں کر سکتی تو پھر اگلے سے یہ امید کیسے رکھ سکتی ہیں؟ استریہ لہجے میں کہتے ہوئے جا کر بیڈ پر بیٹھا، کیونکہ اسے زخموں سے درد کی ٹھیس نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کا سفید چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، جسے ابرش نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ ساری باتوں کو پش پر ٹال کر فوراً سے قریب آئی۔ سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ زارب نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ مت لگائیں ہمیں۔ ایسے کیسے ہاتھ نہیں لگاؤں؟ بیوی ہوں آپ کی، آپ کو چھونے کا مکمل حق رکھتی ہوں۔ غصے سے اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھے، آپ وہ حق کھو چکی ہیں، وہ دوبدہ بولا، ساتھ اس کا ہاتھ دوبارہ اپنی شرٹ سے ہٹایا۔ سائیں ضد مت کریں، مجھے دیکھنے دیں، آپ کے زخم سے خون نکل رہا ہے۔ اس کی بلو شرٹ پر نمایاں ہوتے سرخ دھبوں کو دیکھتی التجائی لہجے میں بولی، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خیال رکھنے کے لیے گھر میں دوسرے بہت سے افراد موجود ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ آپ میرا مقابلہ دوسروں سے کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ جتایا گیا، ہم نہیں مانتے، اس نے جیسے حقیقت بتائی۔ خان، اور ساتھ ہی خان کو آواز لگائی، لیکن وہ یہاں ہوتا تو جواب دیتا، اسے تو ابرش زیوران کے حوالے کر کے آئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اپنے سردار سے ایک پل کے لیے دور نہیں رہ سکتا۔ یہاں زارب اسے آواز لگاتا، وہ فوراً حاضر ہو جاتا، جبکہ وہ ہر حال میں آج اسے منانا چاہتی تھی۔ آپ مجھے نہیں دیکھنے دیں گے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ زارب نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا، جب ابرش نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا۔ ابرش زارب نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے دور کرنا چاہا، جب وہ پل کی دیر کیے بنا اس کی گود میں بیٹھی۔
اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں باندھتے اس کی گھنی مونچھوں تلے نابی لبوں پر جھکی تھی۔ ظالم نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ اس کی گردن پر مضبوط کرتی اپنی ساری شرم و حیا کو ایک طرف رکھتی ہوئے نرمی سے چھونے لگی، جسے اپنے لفظوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہو۔ ظالم اگر چاہتا تو ایک جھٹکے میں اسے خود سے لگ کر کے اس کی اوقات بتا سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اسے جھٹلا نہیں سکا۔ شاید اس کی تربیت اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ جب ظالم نے مزاحمت ترک کر دی تو وہ نرمی سے اس سے دور ہوئی اور ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے کے بعد نظریں جھکاتی ہوئی اس کی شرٹ اتارنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ظالم اب بھی اس کی طرف سپاٹ نظر سے دیکھ رہا تھا، البتہ لبوں سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی شرٹ اتار کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھ کر پیچھے بیٹھ پر آئی۔ یہاں اس کی کمر کے دائیں طرف کندھے سے تھوڑا نیچے پٹی پر خون لگا ہوا تھا۔ حالانکہ ابھی شام میں ہی ڈاکٹر گھر آ کر اس کے زخم کی ڈریسنگ کر کے گیا تھا، لیکن شاید شرٹ خود اتارنے کے چکر میں زخم کھینچاؤ بڑھا، جس کی وجہ سے بلیڈنگ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبلز میں فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے زخم کی ڈریسنگ کرتی اٹھ کر اس کے پہننے کے لیے شرٹ لے کر آئی، جسے ظالم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کھینچا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ابرش نے مسکراہٹ دبائی اور آگے بڑھ کر اسے شرٹ پہنانے میں مدد کرنے لگی، جسے پہننے کے بعد دوبارہ اٹھنے لگا جب ابھیشیک نے اسے روکا۔ اب آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نے میری حد دیکھی کہاں ہے سائیں؟ مسکراتے کہتے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا اور کھانا لا کر اس کے قریب رکھتے ہوئے نوالا اس کی طرف بڑھایا، جسے ظالم نے جھٹکا۔ آپ ایسے نہیں مانیں گے۔ کھانے کی ٹرے ایک سائڈ پر کرتے خود اس کے قریب ہوتی زبردستی کھلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنی حرکتوں سے آپ ہمارے دل میں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی حد میں رہیں ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی حرکتوں سے ظالم کا پارا ہائی ہو چکا تھا اور اسے ایک طرف بیڈ پر دھکیلتے ہوئے غصے سے بولا اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے آنکھوں میں آنسو لے کر ابرش اس کی چوڑی پش کو دیکھا تھا۔ زارا کو گھر آئے تقریباً ایک ہفتے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں پورے شاہ فیملی نے اسے مکمل خیال رکھا، یہاں تک کہ واسم بھی اس کی حیات سے پچھلے ایک ہفتے سے شاہ مینشن میں رکا ہوا تھا اور اس کے زخم اب کافی حد تک منجلے ہو چکے تھے، اس لیے آج شام میں ان لوگوں نے حویلی واپس جانا تھا۔ زارا تو کافی رکنے کی کوشش کی لیکن انہیں کچھ اور رک جائیں اس کے پاس، لیکن حیدر شاہ کے بنا وہاں گاؤں میں ارجمان اور موسیٰ شاہ سب کچھ کیسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ حیدر شاہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا بولا، جس سے اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ فی الحال ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس کے بہت سی کام پینڈنگ میں چلے گئے تھے جنہیں اس نے غور کرنا ہے۔ آج بھی معمول کے مطابق واسم کی گاڑی شاہ مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ گاڑی پوش میں رکتے ہی وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ باہر نکلا۔ ابھی اس نے اندر قدم رکھ بڑھائے تھے جب چوکیدار گیٹ بند کر کے دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ شاہ سائیں، واسم نے پلٹ کر سوال یہ دیکھا، جی یہ کچھ دیر پہلے ایک کوریئر والا دے کے گیا ہے، ایک وائٹ کلر کا لفافہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، جبکہ واسم نے ادب میں اس نظریں اس کے ساتھ سر میں جھکایا تھا۔ واسم نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لیتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ جب واسم نے ایک نظر اس پیکٹ کی طرف دیکھا جس میں اسی ہاسپٹل کا نام تھا جہاں سے ظالم کا ٹریٹمنٹ کروایا گیا تھا، اس نے حیرانی سے الٹ پلٹ کر دیکھا، شاید کسی ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹ ہو۔ اتنا کہتے اس نے قدم اندر کی طرف بڑھائے، لیکن نہ جانے دل میں کیا آیا، اس نے رپورٹ سیدھا ظالم کو دینے کے بجائے خود دیکھنے کے لیے فیصلہ کیا سے کھولا، اور اس کا اندازہ بالکل درست تھا، اندر ٹیسٹ رپورٹ ہی تھی، لیکن ظالم کی نہیں بلکہ زرمینے کی، جس کا نام پڑھتے ہی اس نے بنا پڑھتے اسے بند کرنا چاہا، جب اچانک اس کی نظر ایک لفظ پر ٹھہری تھی۔ حیرت سے دوبارہ رپورٹ کو کھولا اور جیسے اسے پڑھتا کہ اس کی آنکھوں میں غصے کی زیادتی سے سرخی بڑھتی، دماغ کی رگیں تن کی لوگوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ تبھی نجم بیگم کچن سے سینڈوچ لے کر لاؤنج میں آئی، جن پر نظر پڑتے ہی وہ لمبے ڈنگ بڑھتا پل میں ان کے پاس پہنچا۔ حیدر شاہ کے ساتھ اماں سائیں اور عظمی بیگم وہاں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابرش ابیہ فی الحال کچن میں تھی۔ اصل میں ابرش ابیہ سے کچھ پوچھ کر اس کے سائیں کے اس کی فیورٹ بریانی بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زارا اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ سب لوگ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے پریشان ہوئے۔ کیا ہوا واسم بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ حیدر شاہ نے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رپورٹ سیدھا نجم بیگم کے ہاتھ میں پکڑاتے ان سے مخاطب ہوا۔ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھیے گا اس بارے میں یا پھر میں پوچھوں؟ نہایت ہی اسپاٹ اور سرد لہجہ۔ اسے سن کر نجم بیگم کا دل ایک پل کے لیے لرزا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سفید کاغذ کو کھولا اور جیسے ان کی نظر اس پر لکھے لفظوں پڑی، انہیں اپنے آپ شرمندگی کی اتھے گہرائی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ذلت اور رسوائی کے احساس سے ان کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ ان کا دل کر رہا تھا فوراً
मालिक मौत वहाँ आए और उनकी रूह कब्ज कर ले ताकि इन्हें ये जिल्लत और बर्दाश्त न करनी पड़े। वो कभी सोच भी नहीं सकती इनकी बेटी, इनकी जर कभी ऐसा काम ही कर सकती है। वो गौर से नजर उठा के इन्होंने एक नजर वासिम शाह की तरफ देखा, जिसके चेहरे के तासरात इस हद तक साफ थे कि अगर जरमीनी इस वक्त इसके सामने होती तो इसकी जान लेने में गरज न करता। इस कागज को अपनी मुट्ठी में बीचे वो तेज कदमों से जरमीनी के कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि पीछे सब इसने परेशान नजरों से इसकी पश को देखा। और जब दरवाजा खोल के इस कमरे में दाखिल हुई तो जर वाशरूम से मुंह साफ करती बाहर निकल रही थी और उसके जर्द पड़ते चेहरे से साफ होता रहा इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है आपको? नजम बेगम ने इसकी हालत देखते सवाल लहजे में सवाल किया। पता नहीं मम्मा, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, दिल बार बार खराब हो रहा है। हालांकि मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया, फिर भी पता नहीं। जरमीन ने जो सुबह से वॉमिटिंग कर करके अब निडाल हो चुकी थी, अपनी तबीयत खराबी के बारे में इन्हें बताने लगी कि इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही नजम बेगम ने जिंदगी में पहली बार इसके पर हाथ उठाया था, जिसकी गूंज पूरे कमरे में गूंजी थी। जरमीन ने शिद्दत चेहरे के साथ इनकी तरफ देखा, आंखों में फौरन नींगी मम्मा बेआवाज इसके लब फड़फड़ाए, जब एक और थप्पड़ इसके चेहरे की जीनत बना। अरे आप जैसी औलाद होने से तो बेहतर था कि हम बे औलाद ही रहते। मम्मा, जरमीने ने तड़प कर इनको पुकारा। मत पुकारे मुझे इस नाम से, मर गई आपकी मम्मा। काश आप पैदा होते ही मर जाती तो आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। वो फूट फूट कर रोती हुई गुस्से से बोली। जब मैं इनको यूं रोता देख इनके करीब आई, प्लीज मम्मा ऐसे रोए तो मत। जब नजमे भाई ने इसका हाथ झटका, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें, लेकिन प्लीज खुद से यूं दूर मत करें। वो तड़प कर रोते हुए बोली, आपने गलती नहीं बल्कि गुनाह किया है, गुनाह। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो आप इस हद तक गिर गई? हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स के मुंह पर मारते हुए चीख कर बोली। जरमीने ने हैरत से इसकी तरफ देखा और दूसरी नजर इस कागज के ऊपर। इसने इससे इतनी प्यार करने वाली मम्मा को दूर कर दिया जिस पर लिखने अल्फाज ऊपर थे ठा ठा करके सात आसमान इसके सर पर गिरे कि वो शर्मिंदा होते नजरें झुका के किसी और की निगाह में होती। आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मामा, सभी ने कुछ कहना चाहा लेकिन नजमा बेगम ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मारते खामोश करवाया। किसके गुनाह है जो अपने वजूद में लेके फिर रही? बताएं मुझे। मम्मा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आपकी ऊंची आवाज में बोली। अच्छा तो फिर ये सब क्या है? मम्मा वो कुछ कहना चाहती लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। आखिर इसी दिन से तो डरती थी कि वो लगा रखी है। नाम बताए मुझे, सच छोड़ते हुए बोली। वो शाह। शर्मीने के मुंह में बस इतना ही निकला। शाह के नाम पर नजम बेगम के कान खड़े हुए, चूम कर दरवाजे पर खड़े वासम भी था। कौन शाह? सवाल किया गया, जिसका जवाब एन इनकी तवक्को के बराबर आया था। जेवरान। जेवरान का नाम लेते वो चेहरे पर हार रखती हुई फूट फूट कर रोते जमीन पर बैठती चली गई। जब नजम बेगम ने फौरन जो कैसे अपने सीने में भेजा, जबकि वासम शाह को मलामती नजरों से देखा, जिस पर वो लब बीच कर गुस्से को कंट्रोल करता ऊपर जार के कमरे की तरफ बढ़ा था और उसके तासरात से इतना पल चल गया कि आज इसके हाथों जेवरान शाह की खैर नहीं थी। उस दिन हाँ तो यूनिवर्सिटी बुलाकर अब्रेशी से जबरदस्ती करीबी अस्पताल लेकर गई थी, जहाँ डॉक्टर ने इसका सली चेकअप करते हुए पूछा था कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है, जिस पर वो काफ़ी हैरान हुई। मैंने हैरानी का आखिर मेरी शादी से क्या ताल्लुक? नहीं, अभी इनकी शादी नहीं हुई, अब्रेश ने जवाब दिया, जिस पर डॉक्टर इसे अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर इसने मेडिसिन के साथ कुछ टेस्ट भी लिखे दी जो वो घर आने से पहले करवा कर आई थी। शायद इनकी उम्रों को देखते हुए डॉक्टर खुल कर बात नहीं कर सकी, इसलिए नेक्स्ट टाइम इन रिपोर्ट्स के साथ किसी बड़ी को भी साथ लाने का बोला। और वो इतना दिनों में अपनी तबीयत की वजह से परेशान थी। हर अचानक से क्या हो गया है? इसकी असल वजह भी सामने आ गई, लेकिन जिस तरीके से आई थी इसने जरमीनी को शर्मिंदगी की अथक गहराई में गिरा दिया। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी और इसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक ही इंसान था और वो था जेवरान शाह। वासिम ने जेवरान को फोन करके इसे अर्जेंट घर वापस आने का बोला, जिस पर वो काफी परेशान हुआ और सारे काम पश बर्तन डालकर फौरन करने पहुंचा, जहाँ लाउंज में घर के सभी बड़े अफराद परेशान बैठे थे, जबकि अब्रेश अबिया जरमीनी के पास थी, जिसने इसे थोड़े से वक्त में रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सलाम की, जिसका किसी ने भी जवाब देना जरूरी न समझा, बल्कि इसको देखते हुए सब एक एक करके उठ के अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। जब अजमी बेगम इसके बात किए बिना वहाँ से जाने लगी तो जेवरान ने आगे बढ़कर इनका रास्ता रोका। क्या हुआ है मामा, सब कुछ ठीक है? जिस पर उन्होंने नाराजगी से इसकी तरफ देखा। ऊपर ज़ारब के कमरे में आपके दोनों भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, इनसे पूछ लें। इतना कहकर वहाँ से जाने लगे। जब एक पल करी रुक के इसकी तरफ देखा, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जेवरान ने परेशान नजरों से इनकी तरफ देखा, लेकिन इनकी बात मतलब ना समझते हुए ऊपर ज़ारब के कमरे की तरफ बढ़ गया। हल्का सा दरवाजा नाक करते अंदर दाखिल हुआ, जहाँ ज़ारब बेड पर उसे टेक लगाकर बैठा, जबकि वासिम सोफे पर। लाला, आपने बुलाया मुझे?
ان دونوں کے اسپاٹ چہروں کو دیکھتے ہوئے بھی سیریس انداز میں بولا اور ساتھ ہی دروازہ بند کرتے تھوڑا ان کے قریب آیا۔ جب واسم اپنی جگہ سے چھوڑ کے اٹھا اور بنا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے زبردست مکہ اس کے چہرے پر جڑوا، جس کے بعد وہ رکا نہیں۔ بے درد مکہ مارتے اس کے چہرے کا نقشہ بیار دیا۔ ارے یار پہلے میری غلطی تو بتائیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مجھے معصوم کو ایسے بنا بات کے دھو رہے ہو جیسے دھوبی میلے کپڑوں کو دھوتا ہے؟ وہ خود کو بچاؤ کرتا تجائی لہجے میں بولا، جس کے سے خاطر ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ واسم بنا رکے اب بھی مجھے مار رہا تھا۔ تم جیسے 2-4 معصوم اور پیدا ہوگے نا اس دنیا میں تو معصوموں کو منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اس کی گدی پر 2 ہاتھ چڑھاتے غصے سے بولا۔ زیوران کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ زارب لالا بچاؤ یار، بیڈ پر سکون سے بیٹھے زارب کو مخاطب کرتے بولا، جس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سکون سے واسم کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ وہاں نیچے سب گھر والے میرے خوبصورت چہرے کو دیکھتے اٹھ کے اپنے کمروں کی طرف منہ موڑ گئے، ایسے کہ جیسے میں نے کسی کے گھر سے لڑکی بھگا لی ہو، اور آپ بھی ایسے ہی میں آ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرتا مسکرا کر بولا۔ تو اس نے اپنی شکل دیکھی، کون تجھے جیسے نکمے کے ساتھ بھاگے گی؟ الحمدللہ سب کہتے ہیں بالکل اپنے بھائی پہ گیا ہوں۔ اس سے تھوڑا دور ہو کر شرارت سے گویا ہوا۔ واسم کا چہرہ پل میں سرخ ہوا، جبکہ زارب نے کہہ لگایا، ابھی بتاتا ہوں تجھے تو کس پر گیا ہے۔ اپنے بازو فولڈ کرتا دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ جب زیوران کہہ لگاتا زارب کی طرف دوڑا۔ واسم زارب نے اشارے سے روکا۔ زیوران ادھر میرے بیٹھے ہمارے پاس، آپ کو پتہ ہے آپ نے جو حرکت انجام دی ہے اس سے زربینی کی کتنی بدنامی ہو سکتی ہے؟ زیوران کے کان کھڑے ہوئے، اس نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ یہ سب کرنے کے بجائے ہمیں بول سکتے تھے، ہم دادا سائیں ماموں جان سے بات کر کے اپنی رخصتی کروا دیتے۔ تو کیا سب کو پتہ چل گیا ہم دونوں کے درمیان؟ لیکن بتایا کہ اس نے زرمینے نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ کسی کو تمہارا پتہ چلا۔ اگر زرمینے کی رپورٹس واسم کے ہاتھ نہ لگتی۔ زارب نے اس کے چہرے سے اس کی پریشانی سوچ پڑ لی۔ رپورٹس؟ زیوران نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں وہ پریگننٹ ہے کیا؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر بولا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، رخصتی سے پہلے یہ سب آپ کو سمجھدار ہیں۔ زارب قدرے نرمی سے سمجھا دو، سوری لالا میں بس مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اور سر چہرے کے ساتھ جس پر واسم کی مار کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے انتہائی معصومیت سے بولا، جس پر بے ساختہ زارب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری، جبکہ اس کے برعکس واسم نے اس سے گھورا۔ تمہیں یہ کارنامہ کیسے انجام دینا ہے یہ پتہ تھا؟ واسم زفریہ بولا۔ زیوران کانوں کی لو تک سو پھڑ گیا۔ اوہو، جیسے دیکھتے زارب نے اسے ٹوکا۔ تم چپ رہو، تمہاری ہی شے پر اتنا بگڑا ہوا ہے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، ہم نے بگاڑا ہے نہ، ہم ہی سنبھال لیں گے۔ سکون دہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب آیا، جس پر واسم نے غصے سے ان دونوں کی طرف تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا۔ زیوران فوراً خوش ہوتا زارب کی سینے کا حصہ بنا جب زارب نے اس کے لیے بھی بازو ہلائی۔ واسم نفی میں سر ہلاتا مسکرا کر ان دونوں کی گلے لگا۔ کنگریچولیشنز، زیوران کے سر پر چیٹ لگاتے بولا۔ تھینک یو، زیوران مسکرایا، لیکن گھر والوں کا خیال آتی ہوئی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے معصوم چہرہ بنا کر ان دونوں کو دیکھا۔ دونوں نے سوال یہ دیکھا، وہ گھر والے تو بہت ناراض لگ رہے ہیں، اور بابا سائیں؟ اور زمان شاہ کو یاد کرتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، کیونکہ اس کے ساتھ ان کا 10 نمبر جوتا بھی یاد آیا۔ زیوران کے گلے میں الٹی بھر کر میدے ہوئی ہوئی۔ زارب واسم نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے کہہ لگایا، لالا وہ رونے جیسا ہو گیا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ زارب نے پیار سے اس کے بال بکھیرے، جس پر واسم نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ تھینک یو، آپ دونوں ورلڈ کے بیسٹ لالا ہیں۔ وہ دوبارہ دونوں کو ایک ساتھ گلے سے لگاتے ہوئے بولا، گھر والوں کو تو ہم سنبھال لیں گے، لیکن زر کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ مطلب؟ واسم کی بات پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا، کیونکہ بیٹا جتنی آج اسے تیری وجہ سے مار پڑی ہے مجھے نہیں لگتا وہ تجھے دوبارہ کبھی اپنی قریب بٹیں دے۔ اس کی آپ ٹینشن ہی نہ لیں، اسے سنبھالنا اپنی بھائی کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ واسم مستریہ بولا۔ اس کی باتوں سے زیوران اندر سے پریشان ہو گیا، لیکن بظاہر مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ زارب نے اپنے وعدے کے مطابق باقی سب گھر والوں کو منا لیا تھا۔ زیوران کو سب کے سامنے نجم بیگم سے معافی مانگنی تھی، جس پر وہ آگے سے کیا کہتی تھی تو ایک بیٹی کی ماں اس لیے چپ چاپ خاموشی اختیار کر گئی، کیونکہ اس میں صرف زیوران ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کی بھی غلطی شامل تھی۔ حیدر شاہ نے واپس گاؤں پہنچتے ہی ارزمان اور موسیٰ شاہ سے بات کر کے رخصتی تاریخ طے کر کے فیصلہ کر لیا تھا، جس سے زیوران تو بہت خوش تھا، البتہ جتنی شرمندگی زرمینے کو اس کی وجہ سے اٹھانی پڑی اس سے کبھی نہ بات کرنے کی فیصلہ کر چکی تھی۔ البتہ رخصتی کا اعلان سنتے ہی ابرش اور ربیہ نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا، جس پر شرمانے کے بجائے رونا شروع ہو گئی تھی۔ ابرش ربیہ نے پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو زر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس میں رونے یا افسوس کرنے کے بجائے تمہیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ زیوران تم سے بہت محبت کرتا ہے،
اس بات کا ثبوت میں تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی دے سکتی ہوں۔ اور آج جیسے آج زبران نے سب کے سامنے چھوٹی ماں سے معافی مانگی، انہیں منایا، کوئی بھی مرد ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے پیچھے جو کچھ بھی ہو چکا اسے بھول جاؤ، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے بچے کے بارے میں سوچو، آنے والی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ تم خوش نصیب ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا۔ اس لیے افسوس کرنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کر کے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ تبھی ابرش ابیہ دونوں ایک ساتھ اس کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ اس کے دونوں گالوں پر ایک ساتھ پیار کرتی ہوئی محبت سے بولی، جس سے زرمینی اب شرمائی تھی، جبکہ ان دونوں نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کیک لگایا۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے رات کا کھانا کھا رہے تھے، سوائے زرمینے کے، جس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کھانے پر ہاتھ سے تمام کیا گیا تھا، تقریباً سبھی کی ہی فیوریٹ ڈشز بنی تھی، جو کہ کسی کوک نے نہیں بلکہ گھر کی عورتوں نے بنائی تھی۔ عظمی اور ابیہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی، جب ابیہ نے ابرش کو اشارہ کیا کہ جو بریانی اس نے زارا کے لیے بنائی ہے خود اسے سرو کرے، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر انکار کر گئی، کیونکہ اسے زارا سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سب کے سامنے اس کی بےعزتی نہ کر دے۔ ابیہ نے اسے گھورا، جس پر مرتے نہ کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ زارا کو کھانا دیتی وہ ابیہ سے مخاطب ہوا، ابیہ ہمیں بریانی پاس کریں، جس سے ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس سے سب سے چھپاتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ابیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھنے کے بعد زارا کی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور پھر واسم کے ساتھ جا کے بیٹھی۔ زارا نے بریانی کا فرسٹ بائٹ لیا، ایک خوش ذائقہ اس کے منہ میں گلا۔ اس نے دوسری بائٹ لی جب اچانک ابیہ سے مخاطب ہوا، لالا کیسی بنی؟ جس پر زارا سے بہت اچھی۔ آپ کو پتہ ہے ابرش نے بنائی؟ خاص آپ کے لیے۔ وہ ایک نظر ابرش کے جھکے سر کو دیکھتے قبل مسکرا کر بولی۔ ابرش نے چہرہ ہٹایا، زارا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے ہاتھ میں پڑ کر چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ ابرش کی آنکھوں میں نیمی اترنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے واسم کو اب غصہ آنے لگا، لیکن فی الحال سب کا لحاظ کرتے ابرش سے مخاطب ہوا۔ میری گڑیا نے پہلی بار کچھ بنایا، کیا اپنے لالا کو ٹیسٹ نہیں کرواؤ گی؟ جس پر زبردستی مسکرائی اور اٹھ کر اسے سرو کرنے لگی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے، واسم نے فرسٹ بائٹ لیتے تعریف کی تھی۔ ابرش مسکرائی، تھینک یو بھائی، آج تو انعام بنتا ہے۔ بولو کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مسکرا کر نفی کی۔ ارے لے لو چوہیا، ایسی آفر روز روز نہیں ملتی۔ اب کے زیوران نے اپنا حصہ ڈالا۔ خود کو چوہا کہتے پر ابرش نے اسے گھورا، اگر تم اپنے چہرے کا نقشہ اور نہیں بگڑوانا چاہتے تو اپنی چونچ بند رکھو۔ جس پر اس نے منہ بنایا اور دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ ابرش ابیہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مشکل مسکراہٹ چھپائی، جس پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، جبکہ ایک طرف سے گال سوجا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ ابرش جا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، جس کے بعد حیدر شاہ واسم اور زیوران کے ساتھ اماں سائیں اور عظمی بیگم حویلی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ناظمہ بیگم زرمینے کے ساتھ یہی رک گئی تھی تاکہ کل اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکیں، جبکہ ابیہ کو ضد کر کے ابرش نے ایک دن کے لیے اپنے پاس روک لیا تھا۔ اس کی ضد کے سامنے واسم کو احتیاط ڈالنے پڑے، جس پر وہ مسکرا کر اس کے سینے کا حصہ بنی۔ واسم نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے اسے سدا خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ بیا یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سائیں کو کیسے مناؤں، اور تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ تینی اس وقت زر کے کمرے میں موجود تھی جب ابرش منہ بناتے ہوئے بولی۔ ابیہ اور زرمینہ دونوں اس کی صورت کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم لالا کو آخر بولا کیا تھا جو وہ اس حد تک ناراض ہو گئے؟ ورنہ جتنا میں انہیں جانتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کر دیتے ہیں۔ جبکہ اس کی بات پر ابرش نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ دیکھو ہم تمہاری بہنیں ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہیں، تمہیں ہم پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ دونوں اس کے قریب ہوتی مسکرا کر بولی، جس پر اس نے اپنے اور زارا کے درمیان ہونے والی من و انس انہیں بتا دی، جس سے سن کر دونوں کے منہ کھل گئے۔ ابرش تم پاگل ہو، تم نے لالا سے یہ سب کہہ دیا؟ ابیہ شوق سے نکل کر تھوڑا غصے سے بولی، جبکہ زرمینی ابھی تک حیرت سے تک رہی تھی۔ ابیہ کے غصے کے بولنے پر ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت میں غصے میں تھی، اور میں نے دیکھا تھا ایک مووی میں جب ہیروئنز اپنے ہیرو سے ناراض ہوتی ہے تو ایسی ہی بولتی ہے، اس لیے میں نے بول دیا۔ اپنے بہتے ہوئے آنسو خود ہی صاف کرتی ماسی مجھ سے بولی، جس پر ان دونوں کا دل چاہو اپنا سر پیٹ لے۔ ابیہ کا دل تو اس سے 2 تھپڑ لگانے کا بھی کر دیا رہا تھا۔ بیوقوف، یہ زندگی ہے کوئی فلم نہیں جہاں تو اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھانے چلی تھی۔ ابیہ غصے سے بولی، اور نہیں تو کیا، زر نے بھی تائید کی، کتنے رومانٹک انداز میں لالا تمہیں منا رہے تھے، اور تم نے اپنے بونگے ڈائلاگ سے سارے ماحول کا بیڑا غرق کر دیا۔
अच्छा अब होगी गलती, मुझे बताओ ऐसे अब कहने कैसे मनाऊं। इन दोनों को बुरी पर अब्रिश ने मासूम शक्ल बनाई, जिस पर पहले वो एक दूसरे की तरफ देखती रही, फिर दोनों एक साथ मुस्कुराई। बिल्कुल वैसे ही नाराज किया है मतलब? अब्रिश ने नासमझी से देखा जब वो दोनों इसे अपना पहले बताने लगी, जिसे सुनकर अब्रिश के गालों पर गुलाल फिर था। इससे वो मान जाएंगे? इसने मासूम से पूछा। बिल्कुल मान जाएंगे, बस तुम हमारी बातों में अमल करना, ठीक है? जिस पर इसने सर हिलाया था, जबकि वो दोनों मुस्कुराई। सुबह नाश्ते के बाद ज़ारब तो पार्टी ऑफिस चला गया और ज़रमीन ने नजमा बेगम के साथ अस्पताल, जबकि पीछे इन दोनों ने मुलाजमों के साथ मिलकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। शाम होने से पहले तकरीबन तमाम का काम होता, बस अब अब्रिश को तैयार करना बाकी था। जब वो इसे लेकर ऊपर ज़ारब के कमरे की तरफ बढ़ी थी। चलो अभी इसे जल्दी से पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, एक ड्रेस इसकी तरफ बढ़ाते हुए अजरत में बोली, जिसे देखकर अब्रिश के 14 तबके रोशन हो गए थे। भैया ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? अपनी दोनों आंखें बड़े करते सुर्ख चेहरे से पूछा। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? अभिया ने ऐसे थके छुट्टियों से गुजारा दूरा, लेकिन इसके बाजू लेकिन वेकन कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम जल्दी से पहन कर आओ। अब्रिश कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसकी बात दरमियान में काटते हुए बोली। तभी जरमीने में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हो ही तैयार? आते सारे ही सवाल किया, जिस पर अभिया ने नफी में सर हिलाया। मैडम को यह लिबास नामुनासिब लग रहा है। अब्रिश जान, ये लिबास बहुत अच्छे है, तुमने लालो को मनाना है ना? इसने अब्रिश की दुखती रग पर हाथ रखा। अब इसने फौरन हाँ में सर हिलाया। तो फिर चलो जल्दी से पहन कर आओ, वक्त नहीं हमारे पास, अभी कुछ देर में तुम्हारे वासम लाला हमें लेने आ जाएंगे। अब यह आपके प्यार से बोली थी, जिस पर वो ना चाहते हुए भी ड्रेस लेकर वाशरूम की तरफ बढ़ी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई, लेकिन इससे चारों तरफ से खुद को अपने दुपट्टे से कर रखा था, जबकि नीली समंदर जैसी आंखों नीम चमक रही थी। पहले तो इसकी मासूम हरकत पर दोनों ने मुस्कुराहट छुपाई, लेकिन फिर इसकी रोनी सूरत को देखते हुए इसके करीब आई। हमसे ऐसे शर्मा रही हो तो लाला के सामने कैसे जाओगी? अब यह इसका दुपट्टा उतार के एक साइड रखती मानी हैजी से बोली। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ और पहन लेती हूँ। इसे इल्तिजा करनी चाहिए, लेकिन वो दोनों इसकी बात पर ध्यान न दिए बिना अपना काम शुरू कर चुकी थी। इसके अलावा लिबास अच्छे से सेट करते हुए इसे आईने के सामने बिठाया और तकरीबन आधा घंटे वो बिल्कुल तैयार थी। वाह यार, लाला तो आज के काम से। इसके मनमोहे चेहरे को देखते हुए जरमीने ने कमर पास किया, जिस पर अब्रिश ने अपनी जुगी की पलकें उठाई और फिर आईने में खुद को देखते शर्मा कर अपने चेहरा पर हाथ रख दिए। अभी और जरमीने इसने इसकी हरकत पर कह लगाया। बिया कुछ कमी नहीं लग रही? इसने सवाल की देखा। जब जरमीने ने इशारा किया जैसे समझती हो, अभी ने इसका ज्वेलरी बॉक्स निकाला। आहा, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। जबकि अब्रिश का चेहरा मुकम्मल तौर पर सुर हो चुका था। अभी और जरमीने ने बारी बारी इसके गाल पर प्यार करते बेस्ट ऑफ लक बोला। तभी दरवाजा नॉक करती नजम बेगम अंदर दाखिल हुई। माशाल्लाह, और अब्रिश की नजर पड़ते बेसाख्ता बोली, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए, सदा खुश रहो। इसके कान के पीछे नजर का टीका लगाते मुस्कुरा कर बोली, जिस पर वो शर्मा कर के गले लगी। नजमा बेगम ने इसकी पेशानी पर प्यार किया। चलो बिया, नीचे वासम आ गए हैं। और फिर वो दोनों बारी बारी से मिलती नजमा बेगम के साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। तकरीबन रात की 11 बजे ज़ारब की गाड़ी शाह मेंशन में दाखिल हुई। इतने दिनों का जो काम मैंने था में पड़ा था, इसे मुकम्मल करते इसे काफ़ी वक्त लग गया था। हाँ नहीं, गाड़ी से बाहर निकलते हुए इसके लिए दरवाज़ा खुला। जब इसने थकन से चूर अपनी हरी कांच सी आंखें खोली, एक हाथ में गोट पकड़ते हुए बाहर निकला। खुली फिजा में गहरा सांस खींचते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, इसके पीछे इसका ऑफिस का बैग लेकर आते हान के कदम ठटक के गए रुके। ज़ारब ने पूरे लॉन्च में नजर दौड़ाई, जहाँ चारों तरफ चरागाह की गए थे और 60 वाइट लेस की कलियों से सजावट की गई थी, जिनकी महती खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। और फिर एक नजर हान की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ज़ारब ने इसे घूरा, जिस पर सपाटा और फिर बैग इसके हाथ में पकड़ा था, जो कि नजरों के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाने से पहले मेन गेट बंद करना नहीं भूला। ज़ारब ने वो बैग अपना कोट लाउंज पे रखे सोफे पे फेंका और फिर कदम सीढ़ी के दाईं तरफ बढ़ाई, जहाँ चिरागों को तरतीब से रखते हुए एक एरो सा बनाया हुआ था। ये रास्ता शाह मेंशन के एक तरफ बने पोल एरिया की तरफ जाता था, जिसकी तरफ स्विमिंग पूल था। वो इसके अंदर ऐसा सिस्टम सेट किया गया था कि इसके दोनों किनारों से पानी फवार की सूरत निकल कर इसके बिल्कुल दरमियान में गिरता था, जो कि देखने में एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता था। जबकि इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, जिनमें मुख्तलिफ बेल लटकी हुई थी।
یہ کافی کھلی جگہ تھی، دیکھنے میں ایک ہال جیسی، مگر اس کی چھت نہیں تھی اور اس کے دروازے تھے جو لکڑی کے تھے، مرمر کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دروازہ شاہ مینشن کے اندر کھلتا تھا جبکہ دوسرا پچھلی سائیڈ لون میں۔ پول کے چاروں طرف میں چراغاں کیا گیا تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ مینشن کے دروازے سے بیک روڈ میں داخل ہوتے ایک راستہ بنایا تھا جو پول کی دائیں طرف بنی چھتری تک جاتا تھا، جس کی دونوں طرف میں اس وقت چراغاں جل رہا تھا، جہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس چھتری کی چھت پر ایک جنگل سا لگا تھا جس کے اوپر وائٹ پھولوں کی بیل لگی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف وائٹ موتی کی لڑیاں لٹک رہی تھی، جبکہ درمیان میں چھوٹے چھوٹے جھومر ٹائپ گلوب لگے ہوئے تھے جن سے لٹکتی خوبصورت سفید روشنی اس ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ جبکہ اس کے بالکل پیچھے دیوار فیری لائٹس کے ساتھ انگلش کے بڑے حروف میں سوری لکھا ہوا تھا۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی اور اس پہ کینڈلز، گلابز، وائٹ لیئرز کی سجاوٹ نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا کہ یہ جنت کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زارب نے قدم اس جگہ کی طرف بڑھائے جہاں ٹیبل کو گلابوں کے پھولوں اور چراغوں سے سجا کر اس کے بالکل درمیان میں کیک رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک کارڈ اور اس کے اوپر سرخ گلاب کا ایک پھول رکھا ہوا تھا۔ کیک کے اوپر بھی کریم کے ساتھ سوری لکھا گیا تھا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد زارب نے وہ پھول اور کارڈ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے ایک نظر جانوں طرف دوڑائی اور پھر وہ کارڈ کھول کر دیکھا جس میں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں "آئی ایم سوری شان، پلیز اپنی باربی کو معاف کر دیں" لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ہارٹ کے ساتھ اسمائل ایموجی بھی بنی ہوئی تھی۔ تبھی زارب کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ پلٹا جہاں ابرشد کے فیورٹ کلر کی ساڑی میں موجود نگاہیں جھکا کر کھڑی نروس سی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ زارب نے اس کی تیاری پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جو اس پیور بلیک کلر کی ساڑی میں چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ زارب کی نظریں اس کی ساڑی کے فال میں چھپے قدموں سے ہوتی باریک نیٹ کے کپڑوں سے ظاہر ہوتے اس کے برہنہ پیٹ پہ آئی اور پھر اس کی کمسم سراپے کے حسین حدوحال سے ہوتی گردن میں چمکتے نیکلس پر رکی، اس کی تھوڑی سی ہوتی سر رنگ کی دلبریز تہ میں چھپی اس کی ناک پھنکریوں پر، اس کے شتون ناک میں چمکتے لونگ اور اس کے نیلے سمندر فلک کامتی ہوئی پلکوں پر اٹکی، جسے دیکھتے ہوئے اس کا دل دھڑکا، لیکن اس کی باتوں کو یاد کرتے حساب نے جلدی سے اس کا قابو پا لیا۔ زارب نے اسپاٹ نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا جس کے دونوں طرف اس کے خوبصورت بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھی جن نے ابھیا نے آج اسٹریٹ کرتے ہوئے نیو لک دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سنہرے بال جو کمر کے نیچے تک آتے تھے اس وقت اس کی گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اور پھر وہ کارڈ اور پھول وہیں ٹیبل پر رکھتے بنا کچھ کہے اس کی قریب سے گزرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آتی فوراً اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی، اس بال ہوا میں لہرائے۔ زارب نے اگنور کرتے ہوئے دوسری سائڈ سے نکلنا چاہا جب ابرش نے دوبارہ اس کا راستہ روکا۔ "ہمارا راستہ چھوڑیں"۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ "وہ اگر نہ چھوڑوں تو"۔ وہ اس کے قریب ہوتی مسکرا کر بولی۔ زارب نے نظریں اٹھائی۔ "ہمارا ضبط کو اتنا مت آزمائیں کہ ہم سارے لحاظ بھول کر آپ کو"۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتا جب ابرش نے تھوڑا اور قریب ہوتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ "پلیز سائیں، صرف ایک بار معاف کر دیں"۔ "سائیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے لیے میرے سانسوں بھی زیادہ ضروری ہیں"۔ وہ اس کا ادرک مجھے تب ہوا جب میں نے ہسپتال میں آپ کو خود سے دور جاتے محسوس کیا۔ میں بتا نہیں سکتی اس وقت میری کیا حالت تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو ساتھ میری سانسیں بھی رک جائیں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لفظوں نے آپ کو چوٹ پہنچائی، لیکن وہ سب میں نے دل سے نہیں بولا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے دل میں میرے سانسوں پہ تو آپ کا راج ہے۔ یہ صرف وقتی غصہ تھا جو آپ اتنے دن مجھے اگنور کرنے پر آیا تھا۔ آپ نے میرا مان نہ رکھ کر مجھے گھر سے چلے جانے کا بولا تھا۔ میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آپ کا انتظار کیا، ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کو یاد کیا۔ اور آپ نے ایک بار بھی مجھے کال نہیں کی، میرا حال نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، کس حال میں جی رہی ہوں، زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نیمی چمکنے لگی۔ آپ کی بے انتہائیوں کو دیکھتے میں بیمار ہو گئی تھی، رات کو اٹھ کر آپ کو یاد کرتی روتی تھی، لیکن آپ نہیں آئے۔ شاید آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر جب مجھے صبر آ گیا، میں نے اپنا درد کو اپنے اندر اتارتے آپ سے کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب آپ لوٹ آئے۔ تو آپ خود بتائیں، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے ناراض ہو سکوں، اپنا غصہ جتا سکوں؟ غصہ جتانے کا حق تھا، ہماری کردار کشی کرنے کا نہیں۔ وہ ظفریہ بولا۔ "میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے میں اپنے بولے کے ہر الفاظ کی معافی مانگتی ہوں جس نے آپ کے دل دکھایا، ہر اس غلطی کی جس نے آپ کو ٹھیس پہنچائی۔ ہمیں آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہے،
وہ ہم آپ کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں اور آپ کی نظر میں ہمارا کردار کیسے ہے، آپ کی ہمارے بارے میں کیسی سوچ ہے یہ بھی۔ سو آپ یہ ساری باتیں بامانی ہیں، ہم ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہم سے دور رہیں۔ اور جتا کے کہتا ہے اسے ایکسائٹ کرنے لگا جب ابرش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، آپ سے دور، مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں سائن، آپ کو باربی کی سانسیں رک جائیں گی، میں آپ کی بے انتہائیاں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کے آنسوں کے ساتھ لہجے میں بھی نیمی اتر آئی تھی۔ زارب نے اپنی سبز کانچ اس کے نیلے سمندر بٹکائے جن میں محبت اور چاہت کے ساتھ اس کی تڑپ بھی واضح تھی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں، یقین دلانا چاہیں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ لہجہ نیم لہجہ، ابرش دیوانہ کی طرح اس کے وجہ چہرے کو تک رہی تھی، نہ جانے کون سی تڑپ اور پیاس تھی وہ جو اس کی دید سے بجانا چاہتی تھی۔ میں جان یہ وار دوں، ہر جیت میں ہار دوں، قیمت ہو کوئی تجھے بے انتہا پیار دوں۔ وہ تھوڑا اس کے قریب ہوتی تھی جس سے زارب کے وجود سے اٹھتی ڈارک لون اور سگریٹ کی میلی جلی خوشبو اس کے سانسوں سے ٹکرائی۔ ابرش کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ ساری حدیں میری اب میں نے توڑ دی، دیکھ کے بتا مجھے، آوارگی بن کے، ہاں ہنسی بن کے، ہاں نمی بن کے، میں تم میرے آسماں میری زمین بن گئے۔ ابرش نے اس کو خاموش دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس کے شیب زدہ گال پر لب رکھنے چاہے، لیکن زارب نے فوراً پیچھے ہوتے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ ابرش نے شفقت اور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو رب نے کیا بن مانگے اتنا دیا، ورنہ ہے ملتا کہاں ہم کافروں کو خدا۔ یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا سائیں۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے جنہیں زارب اگنور کرتے ہوئے سائے سے نکل کر دوبارہ اندر جانے لگا۔ جب ابرش کی آواز پر اس قدم تھمے، لیکن میں آج آپ کو اپنی بات کا یقین دلا کے رہوں گی۔ دیوانگی کی انتہا پر پہنچتے ہوئے چہلائی۔ زارب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابرش تیز قدموں سے اس چھری کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر اس نے کیک کاٹنے کے لیے رکھی تھی نائف اٹھا کر اپنے بازو کی کلائی پر رکھی۔ زارب پریشان ہوا۔ جس زندگی میں آپ کی محبت نہ ہو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اچھا ہی ہے کہ یہ سانسیں ایک ہی بار بند ہو جائیں، کم از کم روز روز کی تکلیف سے تو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اونچی آواز میں روتی ہی بولی۔ زارب کی جان اس کی ہتھیلی میں آ گئی۔ ابرش اس نے تنبیہ کرتے باز رکھنا چاہا، لیکن ابرش نے نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے کلائی پر دباؤ بڑھایا۔ زارب نے دوڑ لگائی، اگلے چند سیکنڈ میں ہی وہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ابرش جو اپنی آنکھیں بند کر کے نائف چلانے والی تھی، اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے زارب نے دور پھینکا۔ بہت شوق ہے نا آپ کو اپنی سانسیں بند کرنے کا؟ ہاں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل میں سانسیں بند ہونا کسے کہتے ہیں۔ بالوں سے پکڑ کے اس کا چہرہ مقابل کرتے کرایا اور پھر بنا وقت ضائع کیے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ اس کا عمل سچ میں سانس روکنے والا ہی تھا۔ تکلیف کے احساس سے ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ابرش کے وجود کو جھٹکا لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ سچ میں سانسیں ہار دیتی، زارب ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ابرش کو بری طرح کھانسنا شروع ہو گئی تھی، جس وقت زارب نے اس کے نازک وجود کو سینے میں بیچے اس کی پیٹھ سہلائی۔ کیوں کرتی ہیں ایسے کام جس پر ہمیں غصہ آتا ہے؟ اگر ہم وقت پر پہنچتے اور چھری چل جاتی تو؟ اس کی کلائی کو تھام کر انگوٹھے سے سلاتے فکر مندی مگر اب بھی غصے سے بولا۔ ابرش نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ آپ کے لیے اگر میں حقیقت میں بھی سانسیں ہار دوں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، کم از کم پھر آپ کو میری محبت پر یقین تو آ جائے گا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں نازک ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پیار سے بولی۔ زارب کو وہ لڑکی دیوانی سی لگی، ساتھ ہی اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بے ساتھ اسے اپنے سینے میں بیجا۔ پاگل ہیں آپ؟ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ آپ کے پیار میں دو بدہ جواب آیا، اس کے سینے میں چھپا چہرہ بشت پر پکڑتے مضبوط۔ کچھ دیر یوں ہی سینے لگائے اسے محسوس کرتا رہا جب ابرش نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ زارب نے گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا، اس نے پلکیں جھکائی، دونوں کے درمیان مانی ایسی خاموشی ٹھہر گئی جس سے گھبرا کر وہ پلٹنے لگے جب اس کی نازک کلائی زارب کے ہاتھ میں آ گئی۔ ابرش نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی۔ زارب بھاری قدم لیتا اس کی فرش پر آیا۔ ابرش کا دل اس کی ہتھیلیوں پر دھڑکنے لگا۔ شام سے جو ہوائیں دھیمی دھیمی چل رہی تھی، یکدم ان میں تیزی آئی تھی، جس کی وجہ سے اوپر جنگلے پہ پڑے بلبوں سے کلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ان دونوں کے اوپر برسنے لگے۔ زارب نے دھیرے سے اس کی کمر پر بکھرے خوبصورت بالوں کو ایک سائیڈ پر کندھے پر ڈالا، جس سے ابرش کی دودیالی بل کھاتی کمر اس کے سامنے واضح ہوئی، کیونکہ ساڑی پیچھے سے بیک لیس تھی۔ زارب کی نظریں اس کی نازک مرمری کمر کے گیٹ باندھے
कमर बंद पर आकर ठहरी, जो इसके बालों और साड़ी के पहलू की वजह से पहले नजर नहीं आया था, क्योंकि अबिया और जरमीनी ने इसे साड़ी के नीचे से बांधा था। व्हाइट गोल्ड और डायमंड हार्ट शेप में बना वो कमरबंद इसकी नाजुक कमर पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहली नजर में ही इसे पहचान गया कि यह हिजाब का कमरबंद था, जिसे एक बार इसे दिखाते हुए इसने बोला था कि वो अपनी बहू को देगी तोहफे में। अपने माँ बाप की याद आते ही इसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी। जारब ने आगे बढ़कर इसके साथ लटकते नाजुक लड़ियों को पकड़ा, जिसके एंड में लटकते दिलों पर वाई और एच लिखा था। जब खामोशी का दौरान ज्यादा हो गया तो अब्रेश ने पलट कर इसकी तरफ देखा, जो खामोश नजरों से अपनी हथेली पर रखे दिलों को देख रहा था। साईं, अब्रेश ने नरमी से पुकारा। शायद वो समझ गई थी कि वो क्या देख रहा है। जारब ने सुर्ख नजरें उठाई। ये आपके पास, बस इतना ही बोला। अम्मा साईं ने दिया था, नरमी से बोली। जारब ने सर हिलाया। आपको पता ही है हमारी मामा का है, जो इन्हें डैड ने हमारे पैदा होने पे दिया था। जारब के होंठों में मध्यम मुस्कुराहट थी, जबकि आंखों की सुर्खी मजीद इजाफा हुआ था। लेकिन मम्मा ने ये संभाल कर रखा था कि वो इसे अपनी बहू को देंगी। अब्रेश ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, अम्मा साईं ने बताया था। बहुत शौक था इन्हें हमें दूल्हा बनने देखने का, लेकिन वक्त ने इनके सारे ख्वाब छीन लिए, हमसे हमारे माँ बाप को दूर कर दिया। इज़्ज़त कहते हैं इसने अपनी मुट्ठी बंद की। साईं, अल्लाह पाक के हर काम में कोई न कोई मसला छुपी होती है, जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते। अल्लाह पाक अगर हम में से किसी इंसान से दूर करते हैं तो बदले में हमें बेहतरीन से नवाजते हैं। ये इनके फैसले हैं, वही बेहतर जानते हैं कि किसके हक में क्या अच्छा है। इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते नरमी से समझाने लगी। आप भी इन्हें याद करके खुद को अजियत मत दिया करें, ऐसे इनकी रूहों को तकलीफ पहुंचेगी, बल्कि इनके लिए दुआ किया करें, जिससे इन्हें भी सुकून मिलेगा और आपको भी। मुस्कुरा कर कहते हुए इसकी तरफ सवालिया देखा, जिस पर रोना चाहते हुए वो मुस्कुराया, लेकिन ये मुस्कुराहट भी अजियत से भरपूर थी। और चाह कर भी इसके आमद के दिन को नहीं भूल सकता था, जब इसके हंसते मुस्कुराते माँ बाप खून में लथपथ बेजान लाशों की तरह एम्बुलेंस में घर लाए थे। इनके वजूद से बहता लहू इनकी अजियत और दर्द की गवाही था कि इन्हें किस बेदर्दी से मारा गया था। और जब तक वो इनके कातलों को ढूंढ कर ख़त्म नहीं कर देता, इसे सुकून नहीं मिलने वाला था, और ना ही इसकी वहशतों के काले अंधेरे में तब तक उजाला हो सकता था। बहार के मौसम की ठंडी हवाओं में मजीद तूफानी आई थी। आसमान पर चमकते सितारों को काले बादलों ने अपनी ओट में छिपाया। तेज गरजती बिजली की आवाज़ पर दोनों होश में आए थे। तभी आसमान से पानी नन्ही बूंदों की सूरत जमीन पर बरसने लगा। अपने चेहरे पर पानी की बूंदों को महसूस करके अब्रेश आंखें बंद करके खूबसूरती से मुस्कुराई, जबकि इसके बरक्स जारब को एयर टेंशन शुरू हो गई। इसने अब्रेश का हाथ थामते हुए कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, लेकिन अब्रेश अपनी जगह से एक इंच न हिली। चलें अब्रेश, वरना हम दोनों भीग जाएंगे, इसकी बंद आंखों को देखते हुए जोर से बोला। अब्रेश ने मुस्कुराकर नफी में से लहराया। उस छतरी के नीचे से निकलकर खुले आसमान के नीचे आते अपने दोनों बाजू फैलाए और गोल गोल घूमने लगी। इसके खूबसूरत लंबे बाल हवा की दोश पर लहराए। बारिश को तेज फवार ने इसे चंद पलों में ही भिगा दिया था। इसका संगमरमर का जैसे तराशा खूबसूरत सरापे पर पानी की बूंदें फिसलने लगी। काले लिबास में इसके दुधियाले वजूद पर ठहरी बूंदों के सितारों की तरह चमकने लगी। जारब ने आंखों में खमार लेकर इसके वजूद की दिलकशी को देखा। कपड़े भीगने की वजह से मजीद वाजिया होते इसके सरापे के खदोखाल नरम सुर होंठों पर ठहरे शबनी कतरे इसके जज्बात में आग लगाने का काम करेंगे। वो एक पल में दोनों के दरमियान मौजूद फासला खत्म करता इसके करीब पहुंचा। साड़ी के नीचे से इसके नाजुक पेट पर हाथ रखते इसे खींचकर करीब किया। अब्रेश की कमर इसकी कुशादा सीने से टकराई। वो लम्हे की देर किए बिना इसकी गर्दन पर झुका और इसकी बिसलती बूंदों को होंठों से चुनने लगा। अब्रेश ने तड़प कर इससे दूर होना चाहा, लेकिन अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। हार के इसने अपनी आंखें बंद करके एक हाथ अपनी कमर पर रखे इसके हाथ पर रखा, जबकि दूसरा पीछे इसके सर पर। जारब ने यकदम इसका रुख बदला। अब्रेश ने सुर्ख नजरें उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा। जारब मुस्कुराया। वो उसकी गिरफ्त नरम महसूस करके मुस्कुराई और इसे समझने का मौका दिए बिना फौरन से दूर होती अंदर की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन जारब ने बर वक्त इसकी साड़ी का पलक पकड़ के इसे रोका। अब्रेश ने अपने कंधे पर हाथ रखते वापस इसी की तरफ पलट कर देखा और इसकी आंखों में नजर आते जज्बात की तूफान को देखा। कुछ घबराई। जारब ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाए, करीब पहुंचते बालों से पकड़कर इसका चेहरा मुकाबल किया, जो इसके पास आते ही झुका चुकी थी। अब्रेश ने नजरें उठाई,
لیکن زیادہ دیر زارب کی پرشوق اس کی طرف سے بھرپور نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ اب نظریں چڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا جانا۔ زارب نے مسکراتے ہوئے تھوڑا جھک کر اس کے نیک بون پر اپنی ناک سلائی، ساتھ نرمی سے اپنے لگتے ہوئے اون رکھے۔ لیکن زارب نے بر وقت اس کی ساڑی کا پہلو پکڑ کے اس سے روکا۔ ابرش نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے واپس اسی کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نظر آتے جذبات کے طوفان کو دیکھتے کچھ گھبرائی۔ زارب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے، قریب پہنچتے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ مقابل کیا، جو اس کے پاس آتے ہی جھکا چکی تھی۔ ابرش نے نظریں اٹھائی، لیکن زیادہ دیر زارب کی پرشوق اس کی طلب سے بھرپور نظروں کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ اب نظریں چرانے سے کچھ نہیں ہوگا جانا۔ زارب نے مسکراتے تھوڑا جھک کر اس کی نیک بون پر اپنا ناک سلایا، ساتھ نرمی سے اپنے دلکتے ہونٹ رکھے۔ اس کے نفس میں ایسی تپش تھی، جیسا احساس کہ ابرش کے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ زارب نے اس کی خوشبو میں گرا سانس کھینچا، سائیں! ابرش نے تڑپ کر پکارا۔ زارب نے چہرہ اٹھایا اور اس کے پھڑپھڑاتے سردی سے نیرے پڑتے ہونٹوں کو دیکھتے ان پر شدت سے جھک گیا۔ ابرش نے سہارے کے لیے اس کی گردن میں بازو باندھے، جبکہ وہ ایسے ہی بنا اس سے الگ ہوتے اسے گود میں اٹھاتے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں لا کر دروازے پاؤں سے بند کرتے اس نے ابرش کو زمین پر اتارا۔ زارب نے ایک گہری نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈالی، جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنی سانسیں درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں اس کی شدت سے نمکین چمک رہی تھی۔ دوسرے اس کمرے کی سجاوٹ اور دوبارہ اس کے قریب ہوتے اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ جب ابرش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا، زارب نے سوالیہ دیکھا۔ وہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے ہیں اور آپ کے زخم میں بھی ابھی صحیح بھرا نہیں، انفیکشن نہ ہو جائے، آپ کپڑے چینج کر لیں۔ وہ مشکل اٹک اٹک کر بولی۔ زارب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، ابرش کی فکر پر انہیں نہیں بلکہ اس کی معصومیت پر۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنی ان معصوم باتوں سے زارب کو اس کے ارادوں سے باز رکھ سکتی ہے، جبکہ اپنے زور جذبات پر باندھنا اب اس کے بس میں کی بات نہیں تھی۔ آپ فی الحال ہماری نہیں بلکہ اپنی فکر کریں، کیونکہ پچھلے دنوں جتنا آپ نے ہمیں ستایا، اس ایک ایک پل کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے آپ سے۔ اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کے کان کے قریب جھکتے مانی حیض سے بولا، جس پر ابرش جی جان سے لرزی۔ لیکن سائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اس نے ایک اور معصوم کوشش کی۔ ہاں، تھک گئے ہیں اور اپنی یہ تھکن آپ کی سانسوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہمیں خود میں بہت تھک گئے ہم۔ زارب نے گبرو سرگوشی کرتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، اسے جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ابرش نے آنکھیں بند کی، ایک ہاتھ اس کے وسیع چوڑے پشت پر جبکہ دوسرا اس کے گھنے بالوں میں پھنسایا۔ زارب کی شدتیں بڑھنے لگی، ابرش کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے سڑک کر زمین پر گرا اور تڑپ کر اس کے دور ہوئی اور پلو دوبارہ کندھے پر رکھنا چاہا جب زارب نے اسے تھامتے اس کی کوشش ناکام بنائی۔ ابرش کا چہرہ شرم سے خون جھلکانے لگا جب زارب نے اس کا وہی پلو اس زور سے کھینچا اور ایک جھٹکے سے دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کا رقص اسے اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ زارب نے جھک کر دھڑکنوں کے مقام پر لب رکھے۔ ابرش نے اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے اپنا رخ بدلا۔ زارب نے اس کے بھیگے بال اٹھا کر ایک طرف کندھے پر رکھے اور پیچھے گردن میں جھکتے ہوئے وہاں اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ سلگتے ہوئے پیچھے ڈوری پر آئے، جسے دانتوں میں دبوچتے اس نے ایک جھٹکے سے کھینچا، جس سے اس میں لگے موتی ٹوٹ کر فرش پر بکھرے۔ ابرش نے پلٹ کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا، جس پر مسکرایا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے نرمی پر بیڈ پر منتقل کرتے اپنی بھیگی شرٹ اتارنے لگا۔ ابرش کی سب پریشانی پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی، جبکہ دل کی رفتار اس قدر تیز تھی جیسے وہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ زارب شرٹ اتار کر زمین پر پھینکتے لمحے کی دیر کیے بنا اس پر سایہ فلک ہوا۔ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں تھکن کے جذبات کی سرخی اتری ہوئی تھی، اور پھر مسکرا کر اسے بیڈ پر منتقل کرتے خود اس کے سینے پر آئی اور دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھے۔ زارب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اپنی آنکھیں بند کی، جنہیں باری باری اس نے محبت سے چھوا اور اس کی دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے اس کی گھنی مونچھوں کے بالکل اوپر والی طرف چمکتے ہوئے کالے تل پر ہونٹ رکھے اور کچھ پل کے لیے وہیں ٹھہر گئی۔ زارب کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی، اس کی تھوڑی کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کی سانسوں کے قریب ہوئی جب زارب نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلا، خود اس کے لبوں پر شدت سے جھکا۔
اور اچھی طرح اس کی سانسیں بکھرنے کے بعد اس سے دور ہوا۔ ابریش کی گہری سانسیں لبڑتی ہوئی آنکھیں بند کر کے پڑی تھی جب زارب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں سے آوازیں اتارے اور پھر اس کی گردن سے نیکلس نکالتے اس کی کھردری ہاتھ سرکتی اس کے پیٹ پر آئے۔ ابریش نے بمشکل لب دانتوں تلے دبا کر اس کی شریر لفظ کو برداشت کیا۔ نرمی سے کمر بند کی ہک کھولتے اس کے نازک پیٹ پر اپنے دلکتے ہونٹ رکھے۔ ابریش نے تڑپ کر اٹھتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا جبکہ اس کے تھر تھر کانپتے پر زارب نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ سلائی۔ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد سلوار کا چہرے سے ہٹاتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ ابریش نے اپنی نیند پلکیں اٹھائی۔ ابھی سے یہ حالت ہوگی ہے، ابھی تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں۔ اس کی پسینے سے بھیگے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولا۔ سائیں، ابریش نے آنکھیں دکھائی۔ کیا سائیں، کچھ غلط بولا کیا؟ ابریش نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا جس پر کیک لگا تھا اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ کچھ دیر اس کے سانسوں کو محسوس کرنے کے بعد اس کے ہونٹ نرمی سے سڑک کر اس کی گردن پر آئے۔ ابریش نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی اور آنکھیں بند کر کے اس کے درہتے ہونٹوں اور داڑھی مونچھوں کے چبھن گمسکاتے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ جب اس کے کندھوں پر لب رکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے رکا جبکہ اس کی شدتاً نچھاور کندھے یوں اچانک رک جانے پر ابریش نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف سوریہ دیکھا۔ کچھ نہیں، اپنا رنگ کے نیچے چھپے آپ کے رنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ زارب نے لب دبا کر مسکراہٹ چھپاتے اس کے کندھے کی طرف اشارہ کیا جسے دیکھتے بعد ابریش شرم اور غصے سے سرخ پڑتے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مر کے بسائے جنہیں دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے پیچھے بیٹھ پر ڈالا اور اپنے اور اس کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرتے اس کی سانسوں کے قریب ہوا۔ ہم جانتے ہیں باربی، ہمارے فیصلے نے آپ کو چوٹ پہنچائی لیکن ہمارا خدا گواہ ہے آپ کے بغیر یہاں ایک پل ہم بھی سکون سے نہیں رہے۔ ہر وقت دھیان کے پردوں پر صرف آپ کا ہی عکس لہراتا تھا لیکن درمیان میں ہماری کچھ مجبوریاں ایسی آ گئی، ہم چاہ کر بھی آپ کے پاس چکر نہیں لگا پائے، وقت نہیں نکال پائے۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں آپ کا خیال نہیں آیا یا ہمارے آپ کی اہمیت نہیں۔ انتہائی کربت کے لمحات میں زارب نے جیسے اس کے دل سے ہر زنجت ختم کرنے کے لیے صفائی دی۔ میں جانتی ہوں، بس آپ مجھے ایک بار بتا دیتے۔ کبھی اپنے ہونٹوں پر لفظ شکایت نہیں لاتی جس کے جواب میں وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ میرا یہ جو دل ہے نا سائیں، آپ کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ دیوانگی آپ کی دوری ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ نیم آنکھوں سے حال دل بیان کیا گیا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ سے کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی بھیگی پلکوں کو نرمی سے چھوتے محبت سے گویا ہوا۔ بہت شکریہ ہمیں اتنے خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ اس کی پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا، اس کی تھوڑی کو ہونٹوں سے چھوتے جھک کر اس کے پیٹ پر لب رکھے۔ ابریش گہرا سانس لیتی مسکرائی۔ وہ اس کے پور کو ہونٹوں سے چھوتے دوبارہ اس کے چہرے کے قریب آیا۔ ابریش نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زارب نے آنکھوں سے اجازت چاہی جس پر مسکرا کے اس نے پلکیں جھکائی جبکہ اس کی تیز دھڑکنوں کا شور زارب کو اپنی کانوں میں سنائی دے رہا تھا اور اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے لگاتار دھیرے سے اس پر جھکا۔ ابریش نے لب دانتوں تلے دبا کر منہ سے نکلنے والی سرخاری کو روکا جبکہ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر بکھرے۔ زارب کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ ابریش کے لیے اسے اپنے وجود پہ سہنا مشکل ہو گیا۔ سائیں، ابریش نے ڈوبتی سانسوں کے درمیان پکارا لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو سنتا۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا، اس کے نازک وجود میں سکون ڈھونڈتے، اس کی گھبراہٹ کو خود میں سمیٹے، اپنے لمس سے اپنے اندر کے درد اور وحشتوں سے روشناس کرواتے اپنے ساتھ آہستہ آہستہ اسے بھی دنیا بلا گیا۔ تم نے مجھے ابلے سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ یہ گھر کی اس خوشی میں سجایا جا رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی واسم نے سوال کیا۔ ابیا نے گہرا سانس کھینچتے چادر اتار کر ایک طرف رکھی۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر ہسبینڈ کیونکہ ابریش لالا کو منانا چاہتی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے ان کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، اور رہی اس سے ملنے کی بات وہ تو تیار ہو رہی تھی بس اسی لیے۔ ابیا نے مسکراتے ہوئے تفصیلی جواب دیا۔ تمہارے لالا کوئی زیادہ ہی نخرے نہیں دکھا رہے میری بہن کو؟ مانا ہوگی سے غلطی چھوٹی مگر اگنور کر دیتے، لیکن یہ تو رلائے جا رہا ہے۔ آئس روئے، اگر تم لوگوں نے اس گھٹیا سرپرائز کی وجہ سے اس نے میری بہن کو کچھ بھی بولا یا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم سب کی خیر نہیں ہوگی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے شوز اتارتے غصے سے بولا۔ اب میرے لالا اتنے بھی کوئی ظالم نہیں ہیں۔ ابیا منہ بنا کر بولے۔ ہاں دیکھا میں نے کل کیسے اس کی وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی، پہلے بھی اس نے زیادتی کی تھی اس کے ساتھ، الٹا اسے منانے کے ذرے سی بات پر خود ہی ناراض ہو گیا۔ اگر مجھے گھر کے بڑوں کا خیال نہیں ہو تو اس وقت عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ واسم آپ پاگل ہو گئے ہیں،
कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, हो गया हूँ पागल, नहीं बर्दाश्त होती मुझसे मेरी बहन की तकलीफ। इसकी आंखों से बहता हुआ एक एक आंसू मेरे दिल पर गिरता है। अब ये की बात पर गुस्सा से चीखा, अगर आप अब्रश के भाई हैं तो लाला शोर है। वैसे भी ये इनका आपसी मसला है जिसे वो खुद हैंडल कर लेंगे। हमें आपको दखलंदाजी की जरूरत नहीं। वो भी दोबदा बोली, मैं कितनी बार बोला तुमसे तो मेरे सामने अपने भाई की हमायत में मत बोला करो, खास तौर पर जब वो गलत हो। मेरी एक बात की ही बात तुम समझ नहीं आती। एक बाजू से पकड़ कर करीब करते हुए स्पाट लेजे में बोला। वासिम को पारा कल अब्रश के साथ जालिम के रवैये को देखते पहले से हाई था, ऊपर से अब यह इसके लिए हमायत के पेट्रोल का काम किया था। अभी इसकी खुरदरी उंगली अपने दिल पर उल्टी से महसूस हुई तकलीफ से एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए। जिसे देखते वासिम ने गिरफ्त हल्की की, आप कभी नहीं बदल सकते, नीम लहजे में कहते अभी ने एक झटके से बाजू दांत पर आया। इससे पहले कि कमरे से बाहर जाती वासिम ने इसे पकड़कर खींचा, जिससे वह इसके कशादा सीने से टकराई। क्या मतलब है तुम्हारा? इस बात कहा, आंखों में तेज लेकर इस्तफार किया। वही जो आप समझ रहे हैं, अपनी बहन की छोटी सी तकलीफ पर कैसा गुस्से हो रहे हैं, और जैसा सलूक आप मेरे साथ करते हैं वो आपको ठीक लगता है? अभी अपने गिरबान में झांक कर देखें, आप खुद कैसे ट्रीट करते हैं मुझे। छोटी छोटी बातों में जानवरों के साथ जैसा सलूक करते हैं, चाहे मेरी गलती हो भी या ना हो। इसकी गिरफ्त में मचलती हुई बोली, फजूल बातें बंद करो। कैसा सलूक करता हूँ मैं? तुम्हारा भाई क्या मेरा भाई? हाँ, क्या मेरा भाई? अलबत्ता अर्जमान शाह ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भेजी, जिस पर हैदर शाह ने बताया कि वासिम ने ज़ेवरान को इस हरकत की काफ़ी सजा दी है, और ज़ारब ने सबके सामने माफ़ी भी मंगवाई, और वो तभी इसके चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ है था और मेरे पूछने पर बात गोल कर गया। लेकिन जब तक वो खुद इसके कान नहीं खींच लेते इन्हें सुकून नहीं मिलने वाला था। इस वक्त ज़ेवरान शाह अर्जमान शाह की अदालत में सर झुकाए खड़ा था। आखिर इस जिसका डर था वही हुआ, और अर्जमान शाह ने इसके सोते हुए भी ऐसा छापा मारा था कि वो किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। जबकि अर्जमान शाह ने अपने जूते से अच्छी खासी इसकी पीठ से काट डाली थी, जिसे वो इस वक्त इसके सामने सर झुका के खड़ा मसल रहा था। सीधा करो, खड़े हो। इसकी हरकत मुस्कुराहट छिपाते ने सख्ती से टोटका, सॉरी बाबा साईं, जब आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपकी। मैंने और आपकी मम्मा ने ऐसी तरबियत की है आपकी, आपने ये हरकत अंजाम देते एक ही बार भी खानदान की इज्जत के बारे में ना सोचा। आपने तो मुझे मुझसे के आगे सर उठाने के लिए नहीं छोड़ा। सॉरी बाबा साईं, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बीवी, हाँ बस रुखती से पहले ये सब हो गया। मुझे नहीं पता, मामू जान से मैं खुद बात कर लूँगा। आपको इनके सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अचानक इसका लहजा सपाट हो गया। अर्जमान शाह चूंकि क्योंकि अर्जवरान कभी भी इनसे ऐसे बात नहीं करता था, बल्कि आपको तो फख्र करना चाहिए, आपके बेटे ने बहादुरी का काम किया है। आपको बूढ़ा होने से पहले दादा बना दिया। अर्जमान शाह का चुकना वो महसूस कर चुका था, इसलिए बात को मजाहिया रंग देता एक आंख दबाकर शरारत से गोया हुआ, बेटा तूने जो काम किया है न इसे बहादुरी नहीं बल्कि बेगैरती कहते हैं। इससे पहले कि अर्जमान शाह इसकी बात पर दोबारा इसकी दुर्गत बनाते, वासिम अंदर दाखिल होता जफरिया बोला, लाला आप भी? जवरान ने एहतजाज करना चाहा, जब वासिम ने इसे आंखें दिखाई। हाँ, आप तो रंग बदलेंगे ही मेरे ज़ारब लाला जो यहाँ नहीं। मुझे तैयार लगता है, मैं डरता हूँ तुम्हारे ज़ारब लाला से। इसकी बात पर वो स्त्रिया मुस्कुराया। मैंने तो उसे नहीं बोला। वैसे एक बात है बाबा साईं। वासिम को एक नज़र देखने के बाद इसने कदम पीछे दरवाजे की तरफ लेते अर्जमान शाह को मुखातब किया, जिस पर वो इसकी तरफ मुतवज्जह है। आपके बेटे के जितने नखरे हैं ना, मुझसे दिखवा देंगे। अपनी बीवी के पास भी नखरे से जाते ही होंगे, तो इनसे कोई खास तवक्को मत रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए पोते पोतियों की लाइन आपका ये छोटा बेटा ही लगाएगा। मुस्कुरा कर शरारत से कहते इसने बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी, जबकि इसकी बात पर वासिम का चेहरा खून छलकाने लगा था, जिसे देखते अर्जमान शाह ने कहक लगाया। जिन्हें शिकारती नजरों से देखते वासिम भी इसके पीछे निकला था, जिससे एक बात तो तय थी कि इसके हाथों ज़ेवरान की शाह की मुरम्मत एक बार फिर पकी थी। आज अब्रश की आंख ज़ारब से पहले खुल गई थी। कुछ रात में जैसे ज़ारब ने इस पर अपना जुनून उतारा था, इसने अब्रश की आंखों से नींद उड़ा दी थी। खुद वो इसकी वक्त शर्टलेस कमर के बल उल्टा लेटा सो रहा था, जब इसका चेहरा भी दूसरी तरफ था। अब्रश ने नठुरपन से इसकी पश्क को देखा, फिर इसकी कमर पर लगी गोली के निशान को देखते हुए इसके करीब हुई।
اپنے وجود کو بلیکٹ سے کور کرتے اپنی مہرتی انگلیاں اس کے کافی حد تک مندلے ہو چکے زخموں پر رکھی، جبکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ ابرش نے تھوڑا اوپر ہوتے ان نشانوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے، پھر پیچھے ہو کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھنے لگی۔ جب زارب اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تو ایک نظر اس کی پشت کو دیکھنے کے بعد بیٹھ سے اٹھنے لگی۔ تبھی زارب نے اسے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹتے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا، جس سے خواص بہتر سی ہو کر اسے سینے سے ٹکرائی۔ سائیں، جبکہ ہونٹوں سے ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، آپ نے مجھے ڈرا دیا، اس سے گھورتے ہوئے بولی۔ زارب نے اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ صبح صبح کہاں جا رہی تھی ہمیں چھوڑ کر؟ اس کے چہرے پر بکھرے بال سنوار کر کان کے پیچھے اڑتے گھبرو لہجے میں بولا، کہیں نہیں، میں بھلا آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ اس کی سرخ آنکھوں میں ہماری دیکھ کر اٹکتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے نرم گالوں کی سرخی اور لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے زارب کو ایک بار پھر اس پر پیار آیا تھا اور اسے اپنے سینے سے بیڈ پر منتقل کرتا دوبارہ اس پر جھکنے لگا۔ جب ابرش نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا، نہیں سائیں پلیز، وہ تو ابھی اس کی رات والی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی، کہاں اب دوبارہ یہ سب؟ جبکہ ابرش کا اس طرح روکنا زارب کو ناگوار گزرا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے اور چند بار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد اسے اپنے حساس سے آزاد کرتا خاموشی سے پیچھے ہوتا بیڈ سے اترنے لگا۔ اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ابرش فوراً اس کی جگہ سے اٹھتی اس کی پیشکش سے بنی، سوری اگر آپ کو برا لگا ہو میں تو بس۔ اس کی گردن میں دونوں بازو حائل کرتے اپنے نرم ہونٹ اس کے شیل زدہ گال پر رکھتے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا زارب کو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ اس کے بازو گردن سے ہٹانے اٹھنے لگا جب ابرش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سوری، لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی التجا تھی، ہم نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ جب ہم آپ کے قریب آئیں تو ہمیں جھٹکنے یا روکنے کی غلطی مت کیجیے گا، ہمیں یہ سب نہیں پسند، لیکن آپ جانتے بوجھتے ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر کوشش ہوا، جبکہ آنکھوں میں خماری کی جگہ اب دہشت کی لالی اترنے لگی۔ ابرش اس کی داڑھ پر جی جان سے لڑ دی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب ابرش کے الفاظ اسے قدموں کی زنجیر بن گئی، میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا، اس لیے روکا ہے کہ مجھے آپ کا قریب آنا برا لگا، بلکہ میری طبیعت اتنا کہتے وہ دونوں ہاتھ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ زارب نے پلٹ کر بریکٹ میں چھپے اس کے نازک وجود کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ زارب کو بے ساختہ اپنی غلطی کا احساس ہو، بھلا وہ نازک جان کہاں اتنی وحشتیں برداشت کر سکتی تھی۔ باری قدم لیتا اس کے قریب بیڈ پر آ کے بیٹھا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے آنسو صاف کرتا اپنے سینے سے لگایا، اچھا رونا تو بند کریں، یہ آپ ہمیں پہلے بھی بتا سکتی تھی، اس کی بل سلاتے ہوئے نرمی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر ابرش رونا بھول کر پیچھے ہوتے غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زارب نے مسکراہٹ چھپایا، آپ سنتے کہاں ہیں، بس ہر وقت اپنی مرضی کرنی ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اگلے لفظوں پر اس کے ہونٹوں سے چن گئے اور ساتھ ہی اس کی شکوہ شکایتیں بھی۔ ابرش نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مرضی کی بات مت کریں باربی، اگر ہم اپنی مرضی چلانے پر آئے تو آپ کو ایک پل کے لیے بھی سکون کی سانس میسر نہیں آنے دیں گے، جو آپ کی نازک جان بالکل برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے ہوئے نرمی سے سلاتا گھبرو لہجے میں بولا۔ ابرش نے اپنا سرخ چہرہ اس کی گردن میں چھپایا، جب اسے ایسے ہی بریکٹ سمیت گود میں اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا۔ ابرش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب بکھلاہٹ میں اس کے منہ سے الفاظ بھی صحیح سے نہیں نکل رہے تھے، شاوت نہیں لینا کیا؟ اس کی بکھلاہٹ پر لبوں پر امد آنے والی مسکراہٹ چھپاتا نرمی سے بولا، لیکن ایک ساتھ کیسے؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ منمنائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے سوچا تھوڑی ہیلپ کر دیں۔ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں صاحب، پلیز آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی گود سے اترنے کی کوشش کرنے لگی، جب زارب نے اسے آنکھیں دکھائی۔ سائیں، آواز نہیں آنی چاہیے اب آپ کی، تنبیہ انداز میں کہتے ہوئے واش روم کے داخل ہوتے پیچھے پاؤں سے دروازہ بند کیا تھا۔ شرمینی اس وقت سر جھکائے منہ سے شاہ کے سامنے بیٹھی تھی، جب ایک آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ ہمیں آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی، بہت افسوس کی سال ہے۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان قدموں میں بیٹھی، ان کے گھٹنوں پر چہرہ ٹکا گئی، بابا سائیں معاف کر دیں، میری بس میں کچھ نہیں، اونچی آواز میں روتے ہوئے اپنی مجبوری بتا گئی۔ موسیٰ نے غصے سے مٹھیاں بھیجے میں مشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا، پھر ہچکیاں لیتے اپنی جان سے پیاری بیٹی کے نازک وجود کو دیکھتے اٹھا کر اپنے سینے میں بیچا، بس میرا بچہ، مجھے پہلے سے پتا تھا آپ ایسا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، ہم اس زیوران کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں بابا سائیں، آپ زیوران کو غلط سمجھ، بس اس کی حمایت میں ہم ایک لفظ نہیں سنیں گے۔ زیوران جو ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، اس کی بات کو غلط رنگ دیتے ان سب کے لیے اکیلے زیوران کو ذمہ دار سمجھ رہے تھے، نہیں انہیں سمجھنا چاہیے تھی
لیکن اس کے غصے کو دیکھتے خاموشی اختیار کر گئی، جبکہ موسیٰ شادی سے پہلے زیوران کو سبق سکھانے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ حوالی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، جس کے چلتے ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ایک ہفتے کے اتنے کم عرصے میں ومیش اور گھر کی عورتوں نے کچھ مال کے چکر لگاتے اور کچھ آن لائن شاپنگ کر کے زرمینی کی تمام ضرورت کے حساب سے چیزیں لی تھی۔ جب یہ رخصتی اور ولیم کا جوڑا وبیہ کے ساتھ جا کر خود لے کر آئی تھی، ان سب کے دوران زیوران کو گھر والوں نے اس کے قریب ہی نہیں بٹکنے دیا تھا۔ خاص طور پر واسم کی کڑی نگاہ تھی اس پر، جس کی وجہ سے چار کے بھی زر سے بات کرنے کا موقع نہیں ڈھونڈ پایا تھا، اور یہ واسم نے اسے اس دن اس کا مذاق بنانے کی اپنے طور پر سزا دی تھی۔ جبکہ اس کے ظلم پر اس نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے رخصتی رکوانے کی دھمکی دی، جس پر وہ بنتا کام دوبارہ بگڑتا دیکھ خاموشی اختیار کر گیا۔ اسے انتظار تھا صرف ظالم کی حویلی آمد کا، جس کے کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، ورنہ اس کی موجودگی میں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زبران شاہ پر اپنا ڈوب جھاڑ سکے، چاہے وہ اس کے بابا سائیں ہوتے یا پھر اس کے کھڑوس لالا۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، حیدر شاہ برباد کر دوں گا میں تمہارے خاندان کو، مجھ سے میری ہوئی تمام خوشیاں چھین کر تم لوگ اپنی خوشیاں نہیں منا سکتے۔ بہت ہو گیا چھپا چھپی یہ کھیل، چھوٹی موٹی شہادتیں، اب موت کا نگا کھیل کھیلا جائے گا۔ پورے خاندان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔